हे गाइस, वेलकम टू स्कूल फॉर स्टडीज़। इस वीडियो में आप बीएड कोर्स कोड 8625 के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव प्लानिंग को स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले आप इस टॉपिक की मेजर हेडिंग्स को नोट कर लें। चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन, सजेशंस टू मीट द चैलेंजेस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, Key issues in higher education in Pakistan, vision of higher education, recommendations for improvement in higher education. Higher education in Pakistan perspective planning. जब आप लोग बिज़नेस करते हैं तो इसमें आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हायर एजुकेशन भी एक बिज़नेस की तरह है। इसमें भी आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और इन रिटर्न आपके साथ क्या होता है कि बाद में आपको कोई जॉब मिल जाती है और वो जॉब जो है आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं और फिर मुसलसल जो है आपको पैसे मिलते रहते हैं। हायर एजुकेशन एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर किसी मुल्क के अफराद एजुकेटेड हैं तो वो लोग जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर भी काम करते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं और ये प्रोडक्ट्स जो है दूसरे मुल्क में भेजी जाती है और इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। हायर एजुकेशन से इंसान को नॉलेज मिलता है, वो स्किल्स गेन करता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज गेन करना ही नहीं है बल्कि इसके मल्टी डायमेंशनल पर्पस हैं। जैसे कि ये एक इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट करता है, उस कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी एक अहम किरदार अदा करता है और वहाँ पर जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं ये उसको भी प्रमोट करता है। पाकिस्तान के लोगों के पास ना ही किसी टैलेंट की कमी है और ना ही किसी मॉरल क्वालिटीज़ की, लेकिन गोरों ने जो 2 सदियों तक पाकिस्तान के लोगों पर यानी कि हिंदुस्तान के लोगों पर जो हुकूमत की है उनका इनके लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर हो गया। हम लोग अंधाधुंध मगरब के लोगों की जो है तकलीद करना शुरू हो गए हैं। चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना है जिसमें आबादी का बढ़ना, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और दूसरा है वसाइल की कमी, यानी कि आबादी जो है वो ज़्यादा है और उनकी जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम हैं और यहाँ पर मैन पावर की भी कमी है। अगर कोई एजुकेटेड है तो उसके पास स्किल्स नहीं है और पाकिस्तान में गवर्नमेंट बदलती रहती है और हर आने वाली गवर्नमेंट जो है अपनी ही नई पॉलिसीज़ बनाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के दरमियान लड़ाई झगड़े तो 5 साल तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। फिर अगली पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, उसके भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। फिर अगर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई पॉलिसीज़ भी बनाई गई है तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी सही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में टनों के लिहाज से जो फ्रूट्स है वो ख़राब हो जाता है हर साल। अगर हम लोग उसी फ्रूट को सेव करें और उनको डिब्बों के अंदर पैक करके बाहर के ममालिक को जो है वो बेच दें तो हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब हम हायर एजुकेशन के चैलेंज को देखते हैं। इसमें जो पहला चैलेंज है वो है इसका क्वांटिटी जो लफ्ज़ है इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है? गिनती के साथ, यानी कि नंबर के साथ। तो क्वांटिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी है जैसा कि वो बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, तो आबादी बढ़ने की वजह से लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शौर आ गया है कि वो तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम हासिल करेंगे तो इससे जो इनके करियर की प्रेपरेशन होगी। पहले लोग जो है तालीम को इतना ज़्यादा अहमियत उसको नहीं देते थे, लेकिन अब लोग तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब अगर आप लोग पाकिस्तान के स्कूल्स को देखें, कॉलेजेस को देखें या यूनिवर्सिटीज़ को देखें, वो स्टूडेंट्स से भरे पड़े हैं, यानी कि लोगों के अंदर ज़्यादा शौर हो गया कि वो तालीम हासिल करें। अब हम लोग देख सकते हैं खुद ही कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स का नंबर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और फिर वहाँ पर अगर आप लोग रिसोर्सेज को देखें तो वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। बच्चे जो है लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी नहीं करते और इस तरह वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स को रट्टे ही लगाते हैं या फिर वो इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। इसके अलावा वो खुद वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि इसके अंदर क्वांटिटी का ये मतलब है कि जो पाकिस्तान के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट बढ़ चुकी है और इनरोलमेंट के बढ़ने की वजह से वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी हो गई है। तो रिसोर्सेज कमी होने की वजह से हम लोग बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। हायर एजुकेशन का सेकंड चैलेंज है एक्विटी का मतलब है कि आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनको इक्वल रिसोर्सेज दिए जाएं, यानी कि हर एक स्टूडेंट के साथ फेयर ट्रीट किया जाए। हायर एजुकेशन का थर्ड चैलेंज है क्वालिटी का मतलब है मेयार। आप लोग मार्केट से बच्चों के लिए खिलौने लेकर आएँ या फिर आप लोग कोई और प्रोडक्ट्स लेकर आएँ तो उसके ऊपर आप लोगों ने अक्सर एक स्टिकर जो है वो लगा हुआ देखा होगा, मेड इन चाइना, यानी कि वो प्रोडक्ट चाइना की बनी हुई है।
لیکن یہاں پر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ سنتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابھی کل ہی یہ چیز لی تھی اور آج ہی یہ ٹوٹ گئی، یعنی کہ جو چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، لیکن اس چیز کی کوانٹیٹی اتنی ہے۔ کوانٹیٹی کا مطلب ہے کہ اس پروڈکٹ کو اتنی زیادہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ لوگ جس بھی جگہ جائیں، جس بھی مارکیٹ میں جائیں، وہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر کوالٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر 58% لوگ جو ہے بہت ایجوکیٹڈ ہیں یا پڑھے لکھے، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ چلے ٹھیک ہے اگر وہ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے رہے تو اس قسم کی ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے ہم لوگوں کا وقت اور پیسہ دونوں برباد ہو رہا ہے۔ اسی لیے کوالٹی ہائر ایجوکیشن کے اندر ایک میجر چیلنج ہے۔ ہائر ایجوکیشن کا 4تھ چیلنج ہے اسٹوڈنٹ انریسٹ، یعنی کہ اسکول وغیرہ کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں یا یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ کا نمبر تو کافی زیادہ ہے، لیکن اس ادارے کے اندر جو فزیکل فیسلٹیز ہیں بچوں کے لیے وہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں، وہاں پر ایجوکیشنل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں۔ فزیکل فیسلٹیز جیسا کہ وہاں پر لیب کے اندر ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرنا ہے تو ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے جو اپریٹس ہے وہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر کیمیکلز وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں، وہاں پر بچوں کے لیے پروجیکٹر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی اچھا ٹیچر بھی اویلیبل نہیں ہے، جیسا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ فزکس کا جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو بایو پڑھا رہا ہے اور بایو کا جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو میتھ پڑھا رہا ہے، تو بایو کے ٹیچر کو کیا پتہ کہ میتھ پڑھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے کس طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اس لیے اکثر پاکستان کے اندر ٹیچر کو ایک ایسی کلاس پڑھانے کے اوپر بھی مجبور کیا جاتا ہے جس کو اسے بذات خود کوئی نالج نہیں ہوتا، اس لیے ٹیچر بھی پڑھانے میں ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے اور اس طرح اسٹوڈنٹ بھی کلاس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ لوگ گورنمنٹ کو دیکھ لیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں دیکھ لیں، گورنمنٹ سکولز میں دیکھ لیں کہ وہاں پر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں لیکن انہوں نے بی ایڈ نہیں کیا، تو بی ایڈ پروگرام کس لیے؟ اسی لیے ہے کہ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کیا جو ہے صحیح کون سا ہے اور کلاس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اب ایک ٹیچر جس نے بی ایڈ کورس کوڈ جو ہے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے لیسن کی کیسے پلاننگ کرنی ہے؟ لیکن یہ کہ ان کو فری میں ہی گورنمنٹ جاب مل گئی ہے، اور جو لوگ بی ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ لکھ کے بے روزگاری ہو رہے ہیں۔ 5تھ چیلنج ہے ایموشنل انٹیگریشن، یعنی کہ ہم لوگوں کو اپنے اسٹوڈنٹ کو صرف نالج دینے کی ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ ڈیموکریسی میں بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ویلیوز بتانے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اس کے جو آئیڈیاز ہیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس ایک جسٹس نام کی بھی کوئی چیز ہو، ان کو جسٹس کی سینس کے بارے میں بھی پتہ ہو۔ 6 چیلنج ہے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، یعنی کہ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اسکول ہے، اسکول کی اگر بات کر لی جائے کہ وہاں پر ریسورسز اویلیبل ہیں بچوں کے ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرنے کے لیے، لیکن ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ان ریسورسز کو کیسے یوز کرنا ہے۔ نیکسٹ چیلنج از فیکلٹی، پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو فیکلٹی جو ہے وہ بہت کم ہے، اس وقت بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کم ہے، تو اکثر جو فیکلٹی ممبرس ہیں وہ ایسے کورسز پڑھا رہے ہیں جس میں ان کی اپنی بھی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی، جیسے کہ بایو والے جو ہے وہ میتھ والوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر یونیورسٹیز میں دیکھا جائے زیادہ تو وہاں پر بھی جو فیکلٹی ممبرز ہیں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور خود بھی ان کو کوئی خاص نالج نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ پاکستان کے اندر ٹیچر کی ایویلویشن کے لیے کسی خاص قسم کی کوئی رول کو ہی سیٹ نہیں کیا گیا، تو جب ٹیچر کی ایویلویشن نہیں ہوگی تو ٹیچر خود کو کیسے امپروو کر سکتا ہے؟ جب ٹیچر کی ایویلویشن ہوگی تو پھر ہی ٹیچر کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کون سی خوبیاں ہیں، کون سی میرے اندر خامیاں ہیں اور میں نے خود کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ نیکسٹ چیلنج از ایجوکیشنل پالیسیز، یعنی کہ ایک ملک کے اندر تعلیم کے جو نظام کے بارے میں جتنی بھی پالیسیز بنائی جائیں اس میں ٹیچر کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ٹیچر کو بتانا چاہیے کہ بچوں کو کون کون سے سبجیکٹ میٹر میں انٹرسٹ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بچوں کو کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کتنا بجٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ چیلنج از کورسز اینڈ کریکولا، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کچھ ماڈرن کورسز اور کچھ امپورٹنٹ کورسز کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ والے کورسز تو یہاں پر بالکل بھی نہیں پرووائڈ جو ہے نہیں کیے جاتے اور نہ ہی یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ کورسز پڑھائے بھی جاتے ہیں تو ان کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ ساری بات جو ہے ٹیچر کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے، اور ٹیچر جو ہے اگر ٹیچر کو کورس اچھا لگتا ہے تو ٹیچر وہ والا ٹاپک پڑھا دے گا، اگر اس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ بچوں کو اسکپ کروا دے گا، یعنی کہ وہ اپنے انٹرسٹ کی بیس پر پڑھائے گا، اور اگر اس کی مرضی ہوگی تو وہ نہیں پڑھائے گا۔ اور یہ بات کامن ہے، اور میں نے بذات خود یہ یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ ٹیچر کی اگر مرضی ہو تو وہ والا ٹاپک وہ خود ہی پڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھانا چاہتا تو وہ خود اسٹوڈنٹ کو خود ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ یہ خود ہی ٹاپک پڑھ کے آئیں۔ پھر ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو آپریٹرس کی ضرورت ہے، اور یہاں پر یہ والا جو آپریٹرس ہے ایک لحاظ سے وہ کافی زیادہ پرانا ہو چکا ہے، اور ہم لوگوں کو جو ہے نئے آپریٹرس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بجٹنگ اینڈ فائنینسنگ،
ہمیں تعلیم کے لیے بھی ایک اچھا خاصا بجٹ سیٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو فائنینسنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ہمارا بجٹ اچھا خاصا سیٹ ہوگا تو اس سے ہم لوگ جو لیبارٹریز کے اندر جتنے بھی آپریٹرس کی ضرورت ہوگی ہم لوگ اس کو بھی خرید سکتے ہیں، اور اس طرح اسٹوڈنٹ کو بھی اپرچونیٹیز ملیں گی کہ وہ اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کر سکیں۔ نیکسٹ چیلنج از پاپولیشن ایکسپلوژن۔ اس وقت پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور پاکستان کی آبادی اس وقت 24 کروڑ 14 لاکھ ہے۔ تو بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ریسورسز کو پورا کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ ایک وقت میں نے سنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لیکن اب میں نے یہ سنا ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں تو یہاں پر بے روزگاری اور زیادہ بڑھ چکی ہے، تو بے روزگاری بڑھنے کی وجہ سے ملک کی ترقی اور نہیں ہو رہی۔ اور پھر جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ ہمارے پر زیادہ سے زیادہ زور دے رہی ہے کہ آپ لوگ تعلیم یافتہ بنیں، تعلیم یافتہ بنیں۔ بھائی تعلیم یافتہ بننے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم لوگ تعلیم یافتہ ہو کر جو ہے گھر بیٹھ جائیں اپنے۔ تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر تعلیم حاصل کر لی تو ہم لوگوں کو جابس بھی دی جائیں، ہم لوگوں کو کوئی روزگار بھی دیا جائے، نہ کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا پیسہ اور ہمارا جو وقت ہے وہ برباد کیا جائے۔ اگر ہماری گورنمنٹ اتنی کوشش کر رہی ہے کہ بچوں کی انرولمنٹ اسکول میں انکریز ہو جائے تو گورنمنٹ کو کم از کم ایک اتنی ایفرٹ بھی کر لینی چاہیے کہ ہمارے کریئر کے لیے جو بھی اپرچونیٹیز ہیں ہمیں وہ پرووائڈ کی جائے۔ سجیشنز ٹو میٹ دا چیلنج۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں کو اس بات کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ایک کوالٹی ایجوکیشن ہو۔ ہم لوگوں کو سائنس، انجینئرنگ، اس کے علاوہ ایگریکلچر پر ایڈوانس ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ایسے ایریاز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جس سے ہمارے کنٹری کی اکانومی بوسٹ کرے۔ پھر ایک بات اور وہ یہ کہ اگر ہم لوگ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف آپ لوگ جو ہے جیسا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو فلاں فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں اور باقی جو ہے اسکول والوں کی بھی خیر ہے اور جو کالج والے ہیں ان کی بھی کوئی بات نہیں، ان کو آپ رہنے دیں، صرف یونیورسٹیز والوں کو دیں۔ تو اگر ہم لوگ اپنے ملک کے اندر ایجوکیشن کی بیس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے لوئر لیول کے اوپر کام سٹارٹ کریں، یعنی کہ سب سے پہلے آپ لوگ پرائمری لیول پہ کریں، اسکول کی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر کام کریں، پھر آپ سیکنڈری لیول پہ کریں اور دین پھر آپ ہائر ایجوکیشن لیول پر آئیں، یعنی کہ جب بچوں کی بیس اچھی بنے گی تو پھر وہ زیادہ اچھے سے لرن کریں گے۔ پھر ہم لوگوں کو ملٹی ڈائمینشنل ایجوکیشنل سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف آپ ایک ہی چیز کے اوپر وہاں پر کسی ایک ہی ایریا کے اوپر فوکس کریں، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے کورسز کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کنٹری کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بھی ہیلپ کر سکے، اس کے علاوہ سوشل، پولیٹیکل اور جتنی بھی اس کی کلچرل نیڈس ہیں اس کے لیے بھی وہ رسپانسو ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جو پالیسیز ہیں وہ خود بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو کسی فورن میڈیم وغیرہ کے اوپر کچھ بھی فوکس کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بچے جو ہے وہ اردو میڈیم کے اندر ہی سائنس کی بکس پڑھتے تھے، لیکن اب یعنی کہ کافی سالوں سے یہ ہمارا جو میڈیم ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے کہ بچے انگلش میں بکس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ پڑھیں تو سبھی کچھ بچے جو ہے انگلش میں ہی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ گوروں کی زبان سیکھیں؟ بھائی ہم تو ان کی زبان سیکھتے سیکھتے جو ہے اپنی زبان کو ہی بھول چکے ہیں، ایون کہ صحیح طریقے سے ہم لوگوں کو اردو بھی بولنا نہیں آتی اور نہ ہی پنجابی کے لفظ صحیح سے آتے ہیں۔ انگلش میں سبجیکٹس پڑھنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو سب سے پہلے اسے اردو میں ہی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر ہم لوگوں کو اردو میں ہی پڑھا دیے جائے تو پھر ہی ہم لوگوں کی ترقی ممکن ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنی ہی جو زبان ہے اس کو اہمیت دے، اسی کو ہی پروموٹ کرنے کی کوشش کرے، بچوں کو اسی زبان کے اندر ہی سب کچھ پڑھایا جائے، اس کو سکھایا جائے۔ اب چائنا کو دیکھا جائے تو وہ اپنی ہی زبان کے اندر بچوں کو پڑھا رہا ہے وہاں پر، اور چائنا کی آبادی جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو اس وقت جو دنیا میں سب سے زیادہ جو زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ چائنیز ہی ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی زبان سیکھ کر ترقی کی ہے۔ ایون یہاں پر ہمارے بچوں کے جو ہے اردو میں کنسیپٹس بنے ہوتے ہیں، لیکن جب انگلش میں انہوں نے لکھنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو لکھنا نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر دیکھا جائے تو اسکولز میں، کالجز میں یا پھر یونیورسٹیز میں کوالیفائڈ ٹیچرز وہاں پر پریزنٹ ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ خاص سکلز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسکولز وغیرہ کے اندر، کالجز، یونیورسٹیز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کہ جو لائبریریز ہیں وہ بھی وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی، وہاں پر اپ ٹو ڈیٹ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی لیب وغیرہ کے اندر آپریٹرس ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک چیز کی جب وہاں پر کمی ہوگی ریسورسز کی تو بچے کیسے وہاں پر سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کو ان سبھی جو چیلنج ہے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا جو ہے سلوشن فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم سب لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو ہم لوگوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ
HEC کو بھی خط لکھنا چاہیے، اپنے ہائر ایجوکیشن کو اس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے، جتنے بھی پرابلمس ہیں ان مسائل کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ پہلے سے بھی آگاہ ہے تو کم از کم وہ موومنٹ تو ان کی ہو سکے، ان کو یہ پتہ چل سکے کہ واقعی بچوں کو یہ پرابلمس ہیں اور ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بجٹ کی بھی ضرورت ہے اور فائنینسنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ جو اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ اس چیز سے بچ سکیں، کیونکہ جو پیسے وہ صرف درختوں پہ تھوڑی لگتے ہیں کہ ہم لوگ اتار کر اپنے ایجوکیشن کے اوپر ہی لگاتے جائیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ ہائر ایجوکیشن پاکستان سے کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیمانڈ کریں، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے۔ اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ میں کتنا دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے، تو اس وقت جو پاکستان کی پڑھی لکھی عوام ہے اتنی زیادہ بے روزگار ہے، تو یہ ساری کوششیں ہم لوگوں کو ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ دا اکنامک امپورٹنس آف ہائر ایجوکیشن۔ ڈیولپنگ کنٹریز کو چاہیے کہ وہ لوگ ایجوکیشن کے اوپر اپنا پیسہ وغیرہ انویسٹ کریں، اس کے علاوہ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مختلف قسم کی جو اسکلز ہیں ان کو سکھایا جائے، بجائے یہ کہ آپ کسی اسپیسیفک ڈسپلن کے اندر ان کو صرف نالج کے بارے میں ہی بتا دیں، بلکہ صرف نالج کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، بلکہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن کی جتنی بھی ویلیوز ہیں یہ صرف اور صرف جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ہی لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دا افیکٹونیس آف ہائر ایجوکیشن ان پاکستان۔ پاکستان میں اس وقت یونیورسٹیز کوئی نیا نالج کریٹ نہیں کر رہی، اور نہ ہی ان کے جو گریجویٹ اسٹڈی پروگرامس ہیں یہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ پروگرامس ہیں، اور نہ ہی یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کا سسٹم تو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ والی چیزیں ہم لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ یونیورسٹیز کو جو فنڈس اویلیبل ہوتا ہے وہ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے۔ یونیورسٹیز میں ریسرچ بیس یہ بھی ویک ہے، اس کے علاوہ وہاں پر اسٹوڈنٹ کو لیبارٹریز وغیرہ کے اندر لائبریریز وغیرہ کے اندر بھی مٹیریل وغیرہ پرووائڈ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں ان کی بھی کافی زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی ترقی ممکن نہیں ہو رہی۔ دا افیکٹونیس آف ہائر ایجوکیشن ان پاکستان، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن نہ ہی کوئی نیا نالج پرووائڈ کر رہی ہے، نہ کوئی نالج جنریٹ کر رہی ہے، بلکہ یونیورسٹیز کو جو فنڈس اویلیبل ہوتا ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لیبارٹریز وغیرہ کے اندر بھی کوئی مٹیریل وغیرہ نہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ریسرچ بیس کافی ویک ہے۔ کی ایشوز ان ہائر ایجوکیشن ان پاکستان۔ فرسٹ کی ایشو ہے یہاں پر ان افیکٹو مینجمنٹ اسٹرکچر، یعنی کہ یہاں پر جو کوئی فنڈس وغیرہ اویلیبل ہے اس کو بھی صحیح سے مینج نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ٹیچر کی افیکٹونیس کو چیک کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ایویلیویشن وغیرہ بھی نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ریسورسز وغیرہ اویلیبل ہے ان کا بھی ان ایفیشینٹ یہاں پر یوز ہوتا ہے۔ اگر ریسورسز اویلیبل ہے تو ٹیچر کو وہ استعمال کرنے نہیں آتا، اور اگر اس کو کوئی استعمال کرنے آتا ہے تو وہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو فنڈنگ وغیرہ ہے یونیورسٹیز کو وہ بھی ان ایڈوکیٹ فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، یعنی کہ جو فنڈنگ ہے وہ بھی کافی زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اس لیے یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر ریسرچ کی جو بیس ہے وہ کافی ویک ہے۔ اور پھر پور ریکروٹمنٹ جو ہے پریکٹسز آ گئی ہیں، یہاں پر کوئی جو ہے رولز وغیرہ نہیں بنائے گئے کہ اگر ہم نے وہاں پر کسی چیز کی بھرتی کرنی ہے، اگر ٹیچر وغیرہ کی، تو کس بیس پر کرنی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی سکلز وغیرہ کو بھی دیکھنا ہے، لیکن یہاں پر سکلز وغیرہ بھی ٹیچرز کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو فیکلٹی اور جو اسٹاف ہے ان کی بھی جو ان ایڈوکیٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پر، کیونکہ جب وہاں پر ان کو اکوپمنٹ وغیرہ بھی اویلیبل نہیں ہوگا تو ٹیچر جو ہے وہ اس کے اندر ایکسپرٹیز جو ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ریسرچ کے اوپر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ ویژن آف ہائر ایجوکیشن۔ پروگرام فار ایجوکیشن سیکٹر ریفارم 2001 میں درج ذیل جو ویژن ہے اس کو وہاں پر ایکسپریس کیا گیا ہے۔ ٹرانسفارمیشن آف آور انسٹیٹیوشنز آف ہائر ایجوکیشن انٹو ورلڈ کلاس سیٹس آف لرننگ equipped to foster high quality education, scholarship and research to produce enlightened citizens with strong moral and ethical values that build a tolerant and pluralistic society rooted in the culture of Pakistan۔ کا مطلب جو ہے آسان الفاظ کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہائر ایجوکیشن کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اگر اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ آتی ہیں، ان کو ایک لرننگ انوائرمنٹ کے طور پر ہم لوگوں نے کریٹ کرنا ہے، اور یہاں پر بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، ان کو اسکالرشپ وغیرہ دینی ہے، اور ان کو ریسرچ ورک کروانا ہے، اور ایسے سٹیزنز پروڈیوس کرنی ہیں جن کے پاس ایتھیکل ویلیوز ہیں، جن کے پاس مورل ویلیوز ہیں، اور وہ پاکستان کے کلچر کو بھی ریپرزینٹ کریں، یعنی کہ ایک ٹالرنٹ جو نیشن ہوتی ہے اس کے طور پر ہم لوگ اس کو بلڈ کریں۔ ریکمنڈیشنز فار امپرومنٹ ان ہائر ایجوکیشن۔ یونیورسٹی گورننس اینڈ مینجمنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹیز آٹونومس ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ خود مختار ہونی چاہیے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی باہر کا اثر یعنی کہ کوئی دباؤ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی تاکہ یونیورسٹیز ایزیلی اپنی اکیڈمکس کو مینج کر سکیں۔ یونیورسٹیز کو اتنا اختیار دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر سکیں، اپنی جو فیکلٹیز ہیں اس کو ٹرین کر سکیں۔
سینٹرل کوآرڈینیشن اینڈ سپورٹ فار کوالٹی۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ملے، تو اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کو چاہیے کہ وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ایک سینٹرل باڈی پرووائڈ کرے۔ پاکستان کے اندر اس سینٹرل باڈی کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ HEC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ HEC کے پاکستان کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں؟ HEC ہائر ایجوکیشن کے ریلیٹڈ چاہے کوئی پبلک سیکٹر ہو یا پھر پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہو، یہ اس کی پلاننگ کرتی ہے، اس کو ڈیولپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ HEC اپنے لیے بھی فنڈز اکٹھا کرتی ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی فنڈز اکٹھا کرتی ہے۔ HEC بھی آٹونومس ہونی چاہیے تاکہ یہ اپنی مرضی سے پالیسیز بنا سکے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہ ہو۔ اگر HEC کسی آفیسر کو اپوائنٹ کرے، آفیسر جیسے کہ چیئرمین ہے، اس کے علاوہ چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر ہے، تو ان کو اپوائنٹ کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ سبھی کچھ میرٹ کی بیس پر ہو۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل جو ہے انفلوئنس جو ہے اس سے ہٹ کر کرنا چاہیے اور جو بیوروکریٹک انفلوئنس ہے اس سے ہٹ کر کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ریکمنڈیشن از فنڈنگ۔ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹیز کو فائنینشیل ریسورسز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر ہم نے کالجز کے اندر ہائر ایجوکیشن کو جو ہے پرووائڈ کرنا ہے، یعنی کہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کتنا بجٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیکلٹی اینڈ سٹاف۔ اگر ہم لوگ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گڈ کوالٹی فیکلٹی کی ضرورت ہے۔ ریسرچ ایک کریٹیکل ایکٹیویٹی اور اسے ایک ہائی پرائیورٹی دینی چاہیے۔ ریسرچ کے لیے ہمیں زیادہ فنڈز الوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ یونیورسٹیز کو انڈسٹریز اور بزنس کے ساتھ لنک کریں۔ ایشوز ریکوائرنگ فالو اپ۔ ٹاسک فورس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر کریکولم کا ریویو کرے، اس کے علاوہ کالجز کا کیا فنکشنز ہیں، ان کو کتنی فنڈنگ دی جا رہی ہے اور ان کا مینجمنٹ سسٹم کیا ہے، اس کا بھی ریویو لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہیں چاہیے کہ یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کو بھی سپورٹ کرے۔ پھر یہ بھی کہ بچے کی جو بھی اکیڈیمک اچیومنٹ ہے اس کی بھی اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ چند ایک اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہی سلیکشن کریں اور ان کو ہی ہائر ایجوکیشن کے لیے چوز کریں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ہی ہائر ایجوکیشن کے لیے چوز کیا جائے۔ امپلیمنٹیشن۔ ٹاسک فورس یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ایک پلان کو ڈیولپ کیا جائے جتنی بھی قسم کی امپلیمنٹیشنز ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے، یعنی کہ جتنی بھی ریکمنڈیشنز وغیرہ ہے، جیسے کہ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دی جائے، اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کرنی چاہیے اور فنڈنگ جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس کس سیکٹر کو کتنی دینے کی ضرورت ہے۔ تو ان سبھی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی کہ HEC کو اسٹیبلش کرے اور اس کی فنکشننگ کو بھی دیکھے، اور پھر یہ دیکھے کہ اس کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان سب کی فنکشننگ کیا ہے اور ان کا ریسرچ کے اندر کیا رول ہے۔